बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मुल मोमिनीन हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। खदीजा नाम, उम्मे हिंद कुनियत और ताहिरा लक़ब। नसब नामा ये है। खदीजा बिनते खवैलद बिन असद बिन अब्दुल उज़्ज़ा बिन कुसई कुसई सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जद्दे अमजद थे। माँ का नाम फ़ातिमा बिनते ज़ायदा था जो ख़ानदान आमर बिन लुई से थीं। हज़रत खदीजा के वालिद खुवैलद बिन असद एक कामयाब ताजर थे और न सिर्फ अपने कबीला में बड़ी बाअज़मत शख्सियत के मालिक थे बल्कि अपनी खुश मुआमलगी और दयानतदारी की बदौलत तमाम कुरैश में बेहद हर दिल अजीज और मोहतरम थे। हज़रत खदीजतुल कुबरा आमिल फील से 15 साल कबल सन 555 555 ईस्वी में पैदा हुई। बचपन ही से नहायत नेक और शरीफत तबा थी। जब सने शऊर को पहुंची तो इनकी शादी अबू हाला बिन नबाश जरारा तमीमी से हुई। अबू हाला से इनके 2 लड़के हुए। एक का नाम हाला था जो ज़माने जाहिलियत ही में मर गया, दूसरे का नाम हिंद था। बाद रवायतों के मुताबिक इनको शर्फ़ सहाबियत हासिल हुआ। अबू हाला के इंतकाल के बाद हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की दूसरी शादी उतैक बिन आबद या आयज मखसूमी से हुई। इनसे भी एक लड़की पैदा हुई जिसका नाम हिंद था। कुछ अरसा बाद उतैक बिन आबद भी फौत हो गए। एक रवायत के मुताबिक हज़रत खदीजा का तीसरा निकाह इनके इब्ने अम यानी चचा के बेटे सैफी बिन उमैया के साथ हुआ और उनके इंतकाल के बाद इन्हें जनाब रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शर्फ़ ज़ौजियत हासिल हुआ। लेकिन अक्सर रवायतों में है कि जनाब खदीजतुल कुबरा का तीसरा और आखिरी निकाह जनाब रसूल करीम से ही हुआ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाला ज़ौजियत में आने से बेशतर हज़रत खदीजतुल कुबरा अपनी बेवगी के अय्याम खलवत गज़ीनी में गुजार रही थी। यानी अपनी बेवगी के अय्याम खलवत गज़ीनी में यानी अकेले ना खलवत में अकेले तनहा गुजार रही थी। वो अपना कुछ वक्त खाना काबा में गुजारती और कुछ वक्त इस ज़माने की मुअज़्ज़ज़ काहिना औरतों में सिर्फ सरफ करती और इनसे ज़माने के इनकलाब पर वक्तन फ़वक्तन बहस किया करती। कुरैश के बड़े बड़े सरदारों ने इन्हें कहा कि पैगामात भेजे लेकिन उन्होंने सब रद्द कर दिए क्योंकि पै दर पै सदमात ने इनकी तबीयत दुनिया से उचाट कर दी थी। और यकीनन दूसरी वजह कि उनकी मुताबिक उनके काबिल उनको कोई शख्स नज़र नहीं आया। इधर इनके वालिद ज़ौफ़े पीरी की वजह से यानी बूढ़े होने की वजह से अपनी वसी तिजारत के इंतज़ाम से आजिज़ आ गए। नरीना औलाद कोई जिंदा न थी। तमाम काम अपनी ज़हीन और आकला बेटी के सुपुर्द करके खुद गोशा नशीं हो गए। कुछ अरसा बाद इनका इंतकाल हो गया। खदीजतुल कुबरा ने तमाम कारोबार तिजारत नहायत अहसन तरीके से जारी रखा। इस वक्त इनकी तिजारत एक तरफ शाम में फैली हुई थी तो दूसरी तरफ अतराफ यमन में। इस वसी कारोबार को चलाने के लिए उन्होंने एक बड़ा अमला रखा हुआ था ना कि यानी कि एम्प्लॉयज़ थे जो मुतअद्दिद अरब, यहूदी और ईसाई मुलाज़मों और ग़ुलामों पर मुश्तमिल थे। हुस्न तदबीर और दयानतदारी की बदौलत इनकी तिजारत रोज़ बरोज़ तरक्की कर रही थी और अब इनकी नज़रें बाज़ रवायतों अच्छा उसमें पहले का जो ना वो लिखा है कि बाद रवायतों में है कि हज़रत खदीजा के वालिद खुवैलद बिन असद हरब खुजार की लड़ाई में मारे गए थे और इनके चचा अमर बिन असद इनके सरपरस्त थे। बहरहाल ये बात यकीनी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से निकाह के वक़्त खुवैलद जिंदा नहीं थे और अम्र बिन असद ही हज़रत खदीजा के सरपरस्त और वली थे ना। निकाह के टाइम पे वली जब की ज़रूरत हुई तो वो ही थे। ये एक ऐसे शख्स की मतलाशी थी यहाँ से हम पढ़ रहे थे और अब इनकी नज़रें एक ऐसे शख्स की मतलाशी थी जो बेहद काबिल, ज़हीन और दयानतदार हो ताकि वो अपने तमाम मुलाज़मीन को इसकी सरकर्दगी में तजारती काफ़िलों के हमरा बाहर भेजा करें। कोई सुपरवाइज़र ऐसा अच्छा मिल जाए ना। ये वो ज़माना था जब सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पाकीज़ा अखलाक और सतौदा सिफ़ात का चर्चा मक्का के घर घर में फैल चुका था ना। उनकी बेहतरीन सिफ़ात। इस वक़्त हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उन्फ़ुवान शबाब था यानी कि बिल्कुल शबाब पे थे ना, यंग थे और आप सारी कौम में अमीन के लक़ब से याद किए जाते थे। ये नामुमकिन था कि खदीजतुल कुबरा के कानों तक इस मुक़द्दस हस्ती के औसाफ़े हमीदा की भिनक ना पड़ती।
ان کو اپنی تجارت کی نگرانی کے لیے ایسی ہی ہمہ صفت موصوف شخصیت کی تلاش تھی۔ انہوں نے حضور کو پیغام بھیجا کہ اگر آپ میرا سامان تجارت شام تک لے جایا کریں تو دوسرے لوگوں سے چند معاوضہ آپ کو دیا کروں گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان دنوں اپنے چچا ابو طالب کی سرپرستی میں تھے۔ انہیں وقتاً فوقتاً حضرت خدیجہ کے تجارت کا حال معلوم ہوتا رہتا تھا۔ آپ نے حضرت خدیجہ کا پیغام منظور فرما لیا اور شاید تجارت لے کر عازم بصرہ کی طرف گیا نا۔ چلتے وقت حضرت خدیجہ نے اپنا غلام خاص میسرہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کر دیا اور اسے تاکید کی کہ اثناء سفر میں حضور کو کوئی تکلیف نہ ہونے پائے۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی دیانتداری اور سلیقہ شعاری کی بدولت تمام سامان تجارت دوگنے منافع پر فروخت ہو گیا۔ دوران سفر میں سردار قافلہ یعنی سرور کائنات نے اپنے ہمراہیوں کے ساتھ اتنا اچھا سلوک کیا کہ ہر ایک حضور کا مداح بلکہ جانثار بن گیا۔ مداح یعنی بہت زیادہ وہ نا ان کی تعریف کی انہوں نے، اور ان کے ساتھ ان کی ایفیلیشن ہو گئی کہ اتنے زیادہ کہ وہ اپنی جان قربان کرنے کے لیے تیار تھے۔ جب قافلہ مکہ واپس آیا اور حضرت خدیجہ کو میسرہ کی زبانی سفر کے حالات اور منافع کی تفصیلات معلوم ہوئیں تو وہ بے حد متاثر ہوئیں اور اپنی خادمہ یا سہیلی نفیسہ کی معرفت حضور کو نکاح کا پیغام بھیجا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایما پا کر، ایما یعنی ان کا اشارہ یا ان کی طرف سے ہانک جو تھی، وہ حضرت خدیجہ کے چچا عمرو بن اسد کو بلا لائیں۔ اس وقت وہی ان کے سرپرست تھے۔ دوسری طرف سے سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے چچا ابو طالب اور دوسرے اکابر خاندان کے ساتھ حضرت خدیجہ کے مکان پر تشریف لائے۔ جناب ابو طالب نے نکاح کا خطبہ پڑھا اور 500 درہم طلائی مہر مقرر پایا۔ اس وقت حضور کی عمر 25 سال اور حضرت خدیجہ کی عمر 40 سال کی تھی۔ نکاح کے بعد حضور اکثر گھر سے باہر رہنے لگے۔ کئی روز مکہ کے پہاڑوں میں جا کر عبادت الہی میں مشغول رہتے۔ ورث اسی طرح 10 برس کا زمانہ گزر گیا۔ ایک دن اسی طرح حضور غار حرا میں معتکف تھے کہ رب ذوالجلال کے حکم سے جبرائیل امین علیہ السلام آپ کے پاس تشریف لائے اور کہا، قم یا محمد۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نظریں اوپر اٹھائیں تو اپنے سامنے ایک نورانی صورت کو کھڑے پایا جس کے ماتھے پر بخت نور کلمہ نجتک نور کلمہ طیبہ رقم تھا۔ بخت نور کلمہ طیبہ رقم تھا۔ جبرائیل امین نے حضور کو گلے لگا کر دبایا اور کہا کہ پڑھ۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں پڑھا لکھا نہیں۔ جبرائیل علیہ السلام نے پھر یہی کہا اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہی جواب دیا۔ تیسری مرتبہ جب جبرائیل علیہ السلام نے کہا، اقرأ باسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم، جس کا ترجمہ ہے، پڑھ اپنے پروردگار کے نام سے جس نے سب کچھ پیدا کیا، جس نے انسان کو پانی کے کیڑے یعنی لہو کی پھٹکی سے بنایا۔ پڑھ، تیرا پروردگار بہت کرم والا ہے جس نے قلم سے آدمی کو علم سکھایا جو نہ جانتا تھا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک پر یہی کلمات جاری ہو گئے۔ اس حیرت انگیز واقعہ سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طبیعت بے حد متاثر ہوئی۔ گھر تشریف لائے تو فرمایا، زملونی، مجھ کو کپڑا اڑھاؤ، یعنی کہ خوف اور جو اس کی نا شدت سے واقعہ کی، جیسے بندے کو ٹھنڈ لگنے لگ جاتی ہے نا، اس طرح۔ تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ نے تعمیل ارشاد کی اور پوچھا کہ آپ کہاں تھے؟ میں سخت فکر مند تھی اور کئی آدمیوں کو آپ کی تلاش میں بھیج چکی تھی۔ حضور نے تمام واقعہ بی بی خدیجہ کے سامنے منو ان بیان کر دیا، یعنی بالکل صحیح جو کچھ بھی ہوا تھا نا، سارے کا سارا۔ حضرت خدیجہ نے فرمایا کہ آپ سچ بولتے ہیں، غریبوں کے دستگیر ہیں، مہمان نواز ہیں، صلہ رحم کا خیال رکھتے ہیں، امانت گزار ہیں اور دکھیوں کے خبرگیر ہیں۔ اللہ آپ کو تنہا نہ چھوڑے گا۔ پہلے سے ہی معاشرے کے ساتھ، لوگوں کے ساتھ، اللہ کے ساتھ تعلق کے ساتھ ساتھ اللہ کے بندوں کے ساتھ بھی بہت اچھا تعلق تھا، بہت اچھا ریلیشن تھا۔ پھر آپ کو ساتھ لے کر اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس پہنچی جو زمانہ جاہلیت میں بت پرستی ترک کر کے عیسائی ہو گئے تھے اور گزشتہ الہامی کتابوں توریت، زبور و انجیل کے بہت بڑے عالم تھے۔ بی بی خدیجہ نے تمام واقعہ جو حضور کو پیش آیا تھا ان کے سامنے بیان کیا۔ ورقہ نے یہ سنتے ہی بول اٹھے، یہ وہی ناموس ہے
جو موسیٰ علیہ السلام پر اترا تھا، اے کاش کہ میں اس زمانے تک زندہ رہتا جب آپ کی قوم آپ کو وطن سے نکال دے گی۔ حضور نے پوچھا، کیا یہ لوگ مجھ کو نکال دیں گے؟ ورقہ نے کہا، ہاں، جو کچھ آپ پر نازل ہوا ہے جب کسی پر نازل ہوتا ہے تو دنیا اس کی مخالف ہو جاتی ہے۔ اگر میں اس وقت زندہ رہا تو آپ کی بھرپور مدد کروں گا۔ اس گفتگو کے بعد ورقہ کا بہت جلد انتقال ہو گیا۔ تاہم حضرت خدیجہ کو یقین کامل ہو گیا کہ حضور منصب رسالت پر فائز ہو چکے ہیں، چنانچہ وہ بلا تامل حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لے آئیں، ان کے بغیر کسی ہیزیٹیشن کے نا۔ تمام کتب سیر متفق ہیں کہ عورتوں میں سب سے پہلے مشرف با اسلام ہونے والی خاتون حضرت خدیجہ الکبریٰ ہیں۔ حضور سے نکاح کے بعد حضرت خدیجہ الکبریٰ تقریباً 25 سال تک زندہ رہیں۔ اس مدت میں انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہر قسم کے روح فرسا مصائب کو نہایت خندہ پیشانی سے برداشت کیا اور آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت اور جانثاری کا حق ادا کر دیا۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ کے اسلام لانے کے بعد سرور کائنات کے متعلقین میں بھی اسلام کی تڑپ پیدا ہوئی۔ نوجوانوں میں حضرت علی کرم اللہ وجہہ، بڑوں میں حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت زید بن حارثہ سب سے پہلے ایمان لائے۔ ان کے بعد دوسرے سعید الفطرت اصحاب بھی آہستہ آہستہ حلقہ اسلام میں داخل ہونے شروع ہو گئے۔ حضرت خدیجہ کو اسلام کی وسعت پذیری سے بے حد مسرت حاصل ہوتی تھی اور وہ اپنے غیر مسلم اعزاء و اقارب کے طعن و تشنیع کی پرواہ کیے بغیر اپنے آپ کو تبلیغ حق میں رسول اللہ کا دست و بازو ثابت کر رہی تھیں۔ یعنی اپنے غیر مسلم اعزاء و اقارب، یعنی ان کے جو ریلیٹیو تھے غیر مسلم، نان مسلم، ان کے جو تانے تھے اور شکایتیں تھیں جو بھی ان سے وہ ان کی کوئی پرواہ نہیں کرتی تھیں اور آپ کی وہ ہر وقت ہیلپ کرتی تھیں، آپ کے ساتھ رہتی تھیں۔ انہوں نے اپنا تمام زر و مال اسلام پر نثار کر دیا اور اپنی ساری دولت یتیموں اور بیواؤں کی خبرگیری، بے کسوں کی دستگیری اور حاجت مندوں کی حاجت روائی کے لیے وقف کر دی۔ ادھر کفار قریش نو مسلموں پر طرح طرح کے ظلم ڈھا رہے تھے اور تبلیغ حق کی راہ میں ہر طرح کے روڑے اٹکا رہے تھے۔ انہوں نے رحمت عالم اور آپ کے جانثاروں کو ستانے میں کوئی کسر اٹھا نہ رکھی تھی۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کفار کی لایانی اور بیہودہ باتوں سے کبیدہ خاطر ہوتے تو خدیجہ الکبریٰ عرض کرتی، یا رسول اللہ، آپ رنجیدہ نہ ہوں، بھلا کوئی ایسا رسول بھی آج تک آیا ہے جسے لوگوں نے تمسخر نہ کیا ہو۔ حضرت خدیجہ، تمسخر یعنی مذاق، اور ان کو ساتھ جو ہے نا ان کو طنز اور مذاق کا نشانہ نہ بنایا ہو۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس کہنے سے حضور کا ملال طبع دور ہو جاتا، یعنی اداسی ان کی دور ہو جاتی۔ غرض اس پر آشوب زمانے میں حضرت خدیجہ الکبریٰ نہ صرف حضور کی ہم خیال غم گسار تھیں، یعنی اس بہت زیادہ جو چیلنجز اور اس کا زمانہ تھا، بلکہ ہر موقع پر اور ہر مصیبت میں آپ کی مدد کے لیے تیار رہتی تھیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کرتے تھے، میں جب کفار سے کوئی بات سنتا تھا اور وہ مجھ کو ناگوار معلوم ہوتی تھی تو میں خدیجہ سے کہتا، وہ اس طرح میری ڈھارس بندھاتی تھی کہ میرے دل کو تسکین ہو جاتی تھی، اور کوئی رانج ایسا نہ تھا جو خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باتوں سے آسان اور ہلکا نہ ہو جاتا تھا۔ یعنی یہ ایک ایسی بات ہے کہ اس کو بار بار پڑھنے اور اپنے اندر جھانکنے کی ہمیں ضرورت ہے۔ اللہ ہمیں بھی اچھا بنائے، ہمارے شوہروں کو بھی اچھا بنائے، لیکن ہم اپنے آپ کو بدل سکتے ہیں، ہمیں جتنی کوشش کریں ہمیں کرنی چاہیے۔ عفیف کندی کا بیان ہے کہ ایک دفعہ میں زمانہ جاہلیت میں کچھ اشیاء خریدنے کے لیے مکہ آیا اور عباس بن عبد المطلب کے پاس ٹھہرا۔ دوسرے دن صبح کے وقت عباس کے ہمراہ بازار کی طرف چلا۔ جب کعبہ کے پاس سے گزرا تو میں نے دیکھا کہ ایک نوجوان شخص آیا، اپنا سر آسمان کی طرف اٹھا کر دیکھا اور پھر قبلہ کی طرف منہ کر کے کھڑا ہو گیا۔ تھوڑی دیر بعد ایک نوخیز لڑکا آیا، یعنی کم عمر جو پہلے جوان کی ایک جانب کھڑا ہو گیا۔ زیادہ دیر نہ گزری تھی کہ ایک عورت آئی اور وہ بھی ان دونوں کے پیچھے کھڑی ہوگی۔ ان تینوں نے نماز پڑھی اور چلے گئے۔ میں نے عباس سے کہا، عباس، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ مکہ میں انقلاب آنے والا ہے۔ عباس نے کہا، ہاں، تم جانتے ہو یہ تینوں کون ہیں؟ میں نے کہا، نہیں۔ عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، یہ جوان اور لڑکا دونوں میرے بھتیجے تھے۔ جوان عبداللہ بن عبد المطلب کا بیٹا محمد اور لڑکا ابو طالب بن عبد المطلب کا بیٹا علی تھا۔ عورت جس نے دونوں کے پیچھے نماز پڑھی میرے بھتیجے محمد کی بیوی خدیجہ بنت خویلد ہے۔ میرے بھتیجے کا دعویٰ ہے کہ اس کا دین الہامی ہے اور وہ ہر کام خدا کے حکم سے کرتا ہے، لیکن ابھی تک ان تینوں کے سوائے کوئی اس دین کا پیرو میرے علم میں نہیں ہے۔ عباس کی یہ باتیں سن کر میرے دل میں خواہش پیدا ہوئی کہ اے کاش
चौथा मैं होता। देखिए कभी कभी हमें बात समझ भी आ जाती है, लेकिन फिर हम इधर उधर लोगों को देख के पीयर प्रेशर और सारा कुछ ना, तो हसरत भी होती है दिल में, तो उसको मानने से पीछे रह जाते हैं। इस वाक़या से अंदाज़ा किया जा सकता है कि खदीजतुल कुबरा ने कैसे नामसात हालात में, यानी मुश्किल हालात में, सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ दिया। हज़रत खदीजतुल कुबरा की यही हमदर्दी, दिलसोज़ी और जानिसारी थी कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनसे बेपनाह मोहब्बत फरमाते थे। जब तक वो ज़िंदा रहीं, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई दूसरा निकाह न फरमाया। हज़रत खदीजा जहाँ औलाद की परवरिश नहायत हुस्न खूबी से कर रही थीं, वहाँ अमूर खानादारी को भी नहायत सलीका से निभाती थीं, और बावजूद तमव्वल और सरवत के, यानी बहुत ज़्यादा अमीर और बहुत ज़्यादा दौलत होने के बावजूद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत खुद करती थी। सही बुखारी में रवायत है कि एक मरतबा जिब्रील हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास तशरीफ़ लाए और कहा, खदीजा बर्तन में कुछ ला रही हैं, आप इनको अल्लाह का और मेरा सलाम पहुंचा दीजिए। सुभान अल्लाह। सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हज़रत खदीजा की अकीदत और मोहब्बत की ये कैफियत थी कि बेसत से पहले और बेसत के बाद हजूर ने जो कुछ फरमाया, उन्होंने हमेशा इसकी पुरजोर तायद व तस्दीक की। इसीलिए हजूर ने इनकी बेहद तारीफ व तहसीन फरमाया करते थे। सन 7 बाद बासत में मुशरिकीन कुरैश ने बनु हाशिम और बनु मुत्तलिब को शाब अबी तालिब में महसूर किया, यानी कि उनको उसके अंदर बंद कर दिया ना, तो मुहासरा कर लिया, उसके वो वहीं पे सिर्फ जो है ना लिमिटेड होके रह गए। तो हज़रत खदीजा भी इस इब्तला में, इस आजमाइश में सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थी। वो पूरे 3 बरस तक इस महसूरी के रूह फरसा आलामों मसाइब बड़े सब्र और हौसले के साथ झेलती रहीं, कि वो सारी तकलीफ़ें बर्दाश्त करती रहीं। सन 10 बाद बसत में ये ज़ालिमाना मुहासरा ख़त्म हुआ, लेकिन इसके बाद हज़रत खदीजतुल कुबरा ज़्यादा दिन ज़िंदा ना रहीं। रमज़ानुल मुबारक में या इससे कुछ पहले इनकी तबीयत नासाज हुई। हजूर ने इलाज, मालजा और तस्कीन और तशफ़ी में कोई दकीका उठा ना रखा, यानी कोई कसर ना उठा रखी, लेकिन मौत का क्या इलाज हुआ, कोई इलाज नहीं। 11 रमज़ान सन 10 नबी को उन्होंने रह के अजल को लब्बैक कहा और मक्का के कब्रिस्तान हुजून में दफन हुई। इस वक़्त उनकी उम्र तकरीबन 65 बरस 65 की थी। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इनकी वफ़ात का बेपनाह सदमा हुआ और आप अक्सर मलूल रहने लगे। ताआंका हज़रत सौदा से आपका निकाह हो गया, यानी कि फिर उनके उस दूसरे निकाह के लिए कोशिश की गई और दूसरे निकाह में उनको हज़रत सौदा से उनका निकाह हुआ। हज़रत खदीजतुल कुबरा की वफ़ात के बाद भी आपको इनसे इतनी मोहब्बत थी कि जब कोई कुर्बानी करते तो पहले हज़रत खदीजा की सहेलियों को गोश्त भेजते और बाद में किसी और को देते। हज़रत खदीजा का कोई रिश्तेदार जब कभी आपके पास आता तो आप इसकी बेहद खातर मदारत फरमाया करते। रहलत राहलत खदीजतुल कुबरा, यानी राहलत उनके फौत होने के बाद मुद्दत तक हुजूर इस वक़्त तक घर से बाहर तशरीफ़ ना ले जाते जब तक खदीजा की अच्छी तरह तारीफ ना कर लेते। इसी तरह जब घर तशरीफ़ लाते तो इनका ज़िक्र करके बहुत कुछ तारीफ़ फरमाते। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा फरमाती हैं कि एक दफ़ा हुजूर ने हस्बे मामूल खदीजतुल कुबरा की तारीफ़ करनी शुरू की। अर्श आया, मैंने कहा, या रसूलल्लाह, वो एक बुढ़िया बेवा औरत थीं, खुदा ने इनके बाद आपको इनसे बेहतर बीवी अनायत की। ये सुनकर हुजूर का चेहरा मुबारक गुस्से से सुरख हो गया और फरमाया, खुदा की कसम, मुझे खदीजा से अच्छी बीवी नहीं मिली। वो ईमान लाई जब सब लोग काफिर थे, इसने मेरी तस्दीक की जब सब ने मुझे झुठलाया, इसने अपना ज़रो माल मुझ पर कुर्बान कर दिया जब दूसरों ने मुझे महरूम रखा, और अल्लाह ने इसके बतन से मुझे औलाद दी। हज़रत आयशा फरमाती हैं कि मैं डर गई और इस रोज़ से अहद कर लिया कि आइंदा हुजूर के सामने कभी खदीजतुल कुबरा को ऐसा वैसा ना कहूँगी। हज़रत खदीजा के बतन से अल्लाह ताला ने हजूर को 6 लड़के और लड़कियां दी। सबसे पहले कासम पैदा हुए जो कम सनी में इंतकाल कर गए, फिर ज़ैनब, इनके बाद अब्दुल्ला, वो भी सिगर सनी में फौत हो गए। इनका लक़ब तैयब और ताहिर था। फिर रुकैया, फिर उम्मे कुलसूम और फिर फातिमा ज़हरा रज़वानुल अलैहिम अजमाइन पैदा हुई। हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के मनाक़िब में बहुत सी हदीसें मरवी हैं, रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। सुभान अल्लाह। अब अगली हम पढ़ते हैं उम्मुल मोमिनीन हज़रत सौदा बिनते ज़मआ। सौदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हो नाम कुरैश के कबीला आमिर बिन लुई से थी। सिलसिला नसब ये है, सौदा बिनते ज़मा बिन गैस बिन अब्द शम्स बिन अब्दुद्दबन अब्दवद बिन
नसर है आई थिंक, बिन मालिक बिन हसल बिन आमिर बिन लुई। माँ का नाम समूस बिनत कैस था जो अंसार के ख़ानदान बनु नज्जार से थीं। हज़रत सौदा का पहला निकाह अपने चचाजाद भाई हज़रत सुकरान बिन अम्र से हुआ। अल्लाह ताला ने हज़रत सौदा को नहायत साले तबीयत अता की थी। जब रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दावत हक़ का आगाज़ किया तो उन्होंने फ़ौरन इस पर लब्बैक कहा। इनके सईदुल फितरत शौहर ने भी इनके साथ इस्लाम कबूल कर लिया। हबशा की दूसरी हिजरत में हज़रत सौदा और हज़रत सुकरान भी दूसरे मुसलमानों के हमरा हबश की तरफ हिजरत कर गए। कई बरस वहाँ रह कर मक्का वापस लौटे, जहाँ चंद दिन बाद हज़रत सुकरान ने वफ़ात पाई और हज़रत सौदा बेवा हो गई। ये वो ज़माना था जब हज़रत खदीजतुल कुबरा ने वफ़ात पाई थी। बिन माँ की बच्चियों को देख देख कर सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तबीयत मुबारक अफसुरदा रहती थी। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक जानसार सहाबिया हज़रत खौला बिनत हकीम ने एक दिन बारगाह नबवी में अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह, खदीजा की वफ़ात के बाद मैं हमेशा आपको मलूल देखती हूँ। हुजूर ने फरमाया, हाँ, घर का इंतज़ाम और बच्चों की तरबियत खदीजा ही के सपुर्द थी। खौला ने अर्ज़ की, तो फिर आपको एक रफ़ीक व गमगुसार की ज़रूरत है। अगर इजाज़त हो तो आपके निकाह सानी के लिए, दूसरे निकाह के लिए सिलसिला जनबानी करूँ। कुछ कोशिश शुरू करें ना। हजूर ने इसे मंजूर फरमा लिया। हज़रत खौला अब हज़रत सौदा के पास तशरीफ़ ले गई और इनसे रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख्वाहिश बयान की। हज़रत सौदा ने हरम नबवी बनने पर इजहार रजामंदी किया। इनके वालिद जमा ने भी हजूर का पैगाम कबूल कर लिया और अपनी लख्त जिगर का निकाह सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से 400 दिरहम पर खुद बढ़ा दिया। निकाह के बाद इनके साहबजादे अब्दुल्ला घर तशरीफ लाए तो वो अभी तक मुशर्रफ व इस्लाम नहीं हुए थे। इस निकाह का हाल सुनकर सख्त रंजीदा हुए और सर पर खाक डाली। इस्लाम कबूल करने के बाद इन्हें सारी उम्र अपनी का बहुत कलक रहा। ये अफसोस करते थे ना इस बात पे। ये मुबारक निकाह बख्तलाफ रवायत अवाखिर रमज़ान या शवाल सन 10 बाद बासत में हुआ, यानी बसत के बाद हुआ। जरकानी का बयान है कि अपने पहले शौहर हज़रत सुकरान की ज़िंदगी में एक दफ़ा हज़रत सौदा ने ख्वाब में देखा कि तकिया के सहारे लेटी हैं कि आसमान फटा और चांद इन पर गिर पड़ा। उन्होंने ये ख्वाब हज़रत सुकरान से बयान किया तो वो बोले, इस ख्वाब की ताबीर ये मालूम होती है कि मैं करीब फौत हो जाऊंगा और तुम अरब के चांद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निकाह में आओगी। बाकी इस ख्वाब की ताबीर चंद दिन बाद पूरी हो गई। बाज़ रवायतों के मुताबिक हज़रत खदीजतुल कुबरा की वफ़ात के बाद हज़रत सौदा हजूर के निकाह में आईं और बाज़ के मुताबिक हज़रत आयशा सिद्दीक़ा से हजूर का निकाह सानी हुआ। सन 13 बाद बासत में सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत करके मदीना तशरीफ़ ले गए तो वहाँ से हज़रत अबू राफ़े और ज़ैद बिन हारसा रज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन को मक्का भेजा कि हज़रत फ़ातिमा तो ज़हरा, उम्मे कुलसूम और हज़रत सौदा रज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन वगैरह को साथ लेकर आए। चनाचे वो सब हज़रत ज़ैद बिन हारसा और अबू राफ़े के हमरा मदीना आईं। तो नेक्स्ट चैप्टर है आयत हिजाब के नज़ूल पर से बेशतर हज़रत सौदा क़ज़ाए हाजत वगैरह के लिए बाहर तशरीफ़ ले जाती थीं। हज़रत उमर फ़ारूक का ख्याल था कि अज़वाज मुतहरात को बाहर ना निकलना चाहिए। इसके लिए वो एक दफ़ा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी अर्ज़ कर चुके थे, लेकिन हुजूर खामोश रहे थे। एक दिन हज़रत सौदा क़ज़ाए हाजत के लिए जंगल की तरफ जा रही थीं कि रास्ते में हज़रत उमर मिल गए। हज़रत सौदा का कद बुलंद बाला था, टॉल थी वो। हज़रत उमर ने इन्हें पहचान लिया और कहा, सौदा तुमको हमने पहचान लिया। हज़रत सौदा को हज़रत उमर का ये जुमला सख्त नागवार गुजरा और उन्होंने रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हज़रत उमर की शिकायत की। सही बुखारी में है कि इस वाक़या के बाद आयत हिजाब नाज़िल हुई और तमाम ख़वातीन पर्दा की पाबंद हो गई। हज़रत सौदा की मिजाज में किसी कदर तेज़ी थी, लेकिन इसके साथ ही ज़राफ़त भी थी, जिससे रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाज़ औक़ात महज़ूज़ होते थे ना। इब्ने साद का बयान है कि कभी कभी वो जानबूझकर बेढंगेपन से चलती थीं। हुजूर देखते तो हंस पड़ते थे। एक दिन रात को रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ नमाज पढ़ी। हुजूर बड़ी देर तक रुकू में रहे। सुबह हुई तो कहने लगी, या रसूल अल्लाह, रात को नमाज में आपने इतनी देर तक रुकू किया कि मुझे अपनी नक्सीर फूटने का अंदेशा हो गया। चुनाचे मैं बड़ी देर तक अपनी नाक सहलाती रही। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनकी बात सुनकर मुतबस्सम हो गए कि हंस पड़े ना। हज़रत सौदा नहायत रहमदिल और सखी थी। जो कुछ इनके हाथ आता था इसे नहायत दरिया दिली से हाजतमंदों में तकसीम कर देती थी। हाफिज़ इब्ने हजर ने असहाबा में लिखा है कि हज़रत सौदा दस्तकार थी, अपनी हाथ से चीज़ें बनाती थी ना, और ताइफ की खालें बनाया करती थीं। इस
سے جو آمدنی ہوتی تھی اسے راہ خدا میں خرچ کر دیتی تھی۔ حضرت عمر فاروق نے ایک دفعہ ان کی خدمت میں درہموں کی ایک تھیلی ہدیہ بھیجی۔ انہوں نے پوچھا اس میں کیا ہے؟ لوگوں نے بتایا درہم۔ بولی تھیلی میں کھجوروں کی طرح؟ یہ کہہ کر تمام درہم ضرورت مندوں میں اس طرح بانٹ دیے جیسے کھجوریں تقسیم کی جاتی ہیں۔ چونکہ حضرت سعودہ کا سن زیادہ ہو چکا تھا، نہیں ان کی عمر زیادہ ہو چکی تھی، اور حضرت عائشہ ابھی نو عمر تھی، اس لیے انہوں نے اپنی باری بھی حضرت عائشہ کو دے دی، جو انہوں نے خوشی سے قبول کر لی۔ حضرت عائشہ صدیقہ کا قول ہے، میں نے کسی عورت کو جذبہ رقابت سے خالی نہ دیکھا سوائے سودا کے۔ سبحان اللہ۔ کہ رقیب عام طور پہ جو جس کو کہتے ہیں نا سوکن جس کو کہتے ہیں اسپیشلی نام ہی اس طرح کا، تو اس میں ایک دوسرے سے رقابت ہوتی ہے، لیکن کہتی ہیں کہ حضرت سودا کو میں نے ایسا نہ دیکھا۔ حضرت سودا اتنے پاکیزہ اخلاق کی حامل تھیں کہ ایک دفعہ حضرت عائشہ نے فرمایا سوائے سودا کے کسی عورت کو دیکھ کر میرے دل میں یہ خواہش پیدا نہ ہوئی کہ اس کے جسم میں میری روح ہوتی۔ حضرت سعودہ سن 10 ہجری میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ حج بیت اللہ سے مشرف ہوئیں، چونکہ دراز قد اور فربہ اندام تھیں اس لیے تیز چلنے سے مجبور تھیں۔ حضور نے مزدلفہ سے روانگی سے پہلے انہیں چلے جانے کی اجازت دے دی تاکہ ان کو بھیڑ بھاڑ سے تکلیف نہ ہو۔ حجۃ الوداع کے موقع پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام ازواج مطہرات کو مخاطب کر کے فرمایا اس حج کے بعد اپنے گھروں میں بیٹھنا۔ چنانچہ حضرت سعودہ اور حضرت زینب بنت جہش نے اس حکم کی نہایت سختی سے تعمیل کی۔ دوسری ازواج مطہرات ادائے حج پر اس حکم کا اطلاق نہیں کرتی تھیں، لیکن حضرت سعودہ اور حضرت زینب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد ساری عمر گھر سے باہر نہ نکلی۔ حضرت سعودہ فرمایا کرتی میں حج اور عمرہ دونوں کر چکی ہوں، اب خدا کے حکم کے مطابق گھر سے باہر نہ نکلوں گی۔ حضرت سعودہ نے حضرت عمر فاروق کے عہد خلافت میں سن 22 ہجری میں وفات پائی۔ حضرت سکران کی صلب سے ان کے ایک فرزند تھے جن کا نام عبد الرحمن تھا۔ انہوں نے خلافت فاروقی میں جنگ جلولہ میں شرکت کی اور نہایت بہادری سے لڑ کر رتبہ شہادت پر فائز ہوئے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی اولاد نہیں ہوئی۔ حضرت سعودہ سے 5 حدیثیں مروی ہیں، ان میں سے ایک صحیح بخاری میں ہے اور 4 سنن اربعہ میں۔ رضی اللہ تعالی عنہا۔ اب نیکسٹ پڑھتے ہیں ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ۔ گریٹ۔ عائشہ نام، صدیقہ اور حمیرہ لقب، ام عبداللہ کنیت، قریش کے خاندان بنو تیم سے تھیں۔ سلسلہ نسب یہ ہے: عائشہ بنت ابی بکر صدیق بن ابی قحافہ بن عامر بن عمرو بن کعب بن سعد بن تمیم بن مرہ بن کعب بن لوئی۔ والدہ کا نام ام رومان بنت عامر تھا اور وہ بھی جلیل القدر صحابیہ تھیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعثت نبوی کے 4 سال بعد ماہ شوال میں پیدا ہوئیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ کا زمانہ طفولیت یعنی ان کے بچپن کا زمانہ صدیق اکبر جیسے جلیل القدر باپ کے زیر سایہ بسر ہوا۔ وہ بچپن ہی سے بے حد ذہین اور ہوش مند تھیں اور اپنے بچپن کی تمام باتیں انہیں یاد تھیں۔ کہا جاتا ہے کہ کسی دوسرے صحابی یا صحابیہ کی یادداشت اتنی اچھی نہ تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے میں آنے کا سبحان اللہ بہت اسپیشل خاص یعنی کہ ان کی پرسنالٹی تھی جس کے لیے اللہ نے ان کو چنا۔ بچپن میں ایک دفعہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گڑیوں سے کھیل رہی تھیں کہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پاس سے گزرے۔ ننھی عائشہ کی گڑیوں میں ایک پاردار گھوڑا بھی تھا۔ حضور نے پوچھا عائشہ یہ کیا ہے؟ جواب دیا گھوڑا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گھوڑوں کے تو پر نہیں ہوتے۔ انہوں نے بے ساختہ کہا کیوں یا رسول اللہ؟ حضرت سلیمان کے گھوڑوں کے تو پر تھے۔ حضور نے یہ جواب سن کر تبسم فرمایا، یعنی کہ ان کی سبحان اللہ انفارمیشن بھی دیکھیں، نالج تھی ان کو۔ امام بخاری کا بیان ہے کہ جب آیا بل الساعۃ موعدہم والساعۃ ادھا و امرہ، سورہ قمر مکہ میں نازل ہوئی تو اس وقت حضرت عائشہ کھیل کود میں مشغول تھیں۔ حضور کے نکاح میں آنے سے پہلے حضرت عائشہ کی نسبت جبیر بن مطعم کے بیٹے یا باروایت دیگر خود جبیر بن مطعم سے ہوئی تھی، مگر ان لوگوں نے یہ نسبت اس لیے ختم کر دی
کہ حضرت ابو بکر صدیق اور ان کے اہل خاندان مسلمان ہو چکے تھے۔ اس کے بعد حضرت خولہ بنت حکیم کی تحریک پر حضور نے حضرت ابو بکر صدیق کو حضرت عائشہ کے لیے پیغام بھیجا۔ حضرت ابو بکر صدیق رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منہ بولے بھائی تھے۔ تعجب سے پوچھا کیا بھائی کی بیٹی سے نکاح ہو سکتا ہے؟ خولہ نے حضور سے پوچھا تو آپ نے فرمایا ابو بکر میرے دینی بھائی ہیں اور ایسے بھائیوں کی اولاد سے نکاح جائز ہے۔ جناب صدیق اکبر کے لیے اس سے بڑھ کر خوشی کی کون سی بات تھی کہ ان کی بیٹی رحمت للعالمین کے نکاح میں آئے۔ فوراً راضی ہو گئے۔ چنانچہ 6 سال کی عمر میں حضرت عائشہ ہجرت سے 3 سال یا بروایت دیگر 1 سال قبل ماہ شوال میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالہ نکاح میں آ گئیں۔ حضرت ابو بکر صدیق نے خود نکاح پڑھایا۔ 500 درہم یعنی 500 درہم حق مہر مقرر ہوا۔ ایک دفعہ شوال کے مہینے میں اکثر مہر کا بھی دیکھیں ہمیں بہت جو ہمارے انڈو پاک میں ہے کہ 1.32 اور پتہ نہیں کیا تو صحیح نہیں ہے نا، اس میں جتنا بھی مہر ڈفرینٹ ہو سکتا ہے، کم سے کم بھی ہو سکتا ہے، زیادہ سے زیادہ بھی۔ ایک دفعہ شوال کے مہینے میں عرب میں طاعون کی خوفناک وبا پھیلی تھی جس نے ہزاروں گھرانوں کو ویران کر دیا تھا۔ اس وقت سے شوال کا مہینہ اہل عرب میں منحوس سمجھا جاتا تھا اور وہ اس مہینے میں خوشی کی تقریب کرنے سے احتراز کرتے تھے نہیں کرتے تھے، اس سے ہیزیٹیٹ کرتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح بھی شوال میں ہوا اور رخصتی بھی چند سال بعد شوال ہی میں ہوئی۔ اس وقت سے ماہ شوال کی نحوست کا وہم لوگوں کے دلوں سے دور ہوا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کی بشارت حضور کو خواب میں ہو چکی تھی۔ آپ نے خواب میں دیکھا کہ کوئی شخص ریشم میں لپٹی ہوئی کوئی چیز آپ کو دکھا رہا ہے اور کہتا ہے کہ یہ آپ کی ہے۔ آپ نے کھولا تو حضرت عائشہ تھیں۔ حضرت عائشہ کا نکاح انتہائی سادگی سے ہوا۔ وہ فرماتی تھیں جب رسول اللہ نے مجھ سے نکاح فرمایا تو میں اپنی ہمجولیوں کے ساتھ کھیلا کرتی تھی۔ مجھے اس نکاح کا حال تک معلوم نہ ہوا تا کہ میری والدہ نے مجھے گھر سے باہر نکلنے سے منع کر دیا۔ حضرت عائشہ پیدائشی مسلمان تھیں۔ ان سے روایت ہے کہ جب میں نے اپنے والدین کو پہچانا اس نے مسلمان پایا۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ حضرت عائشہ پر روز ازل سے کفر و شرک کا سایہ تک نہ پڑا۔ دوسرا چیپٹر ہے سن 13 بعد بعثت میں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق کی معیت میں ہجرت فرما کر مدینہ تشریف لے گئے۔ مدینہ پہنچ کر سرور کائنات اور حضرت ابو بکر صدیق نے حضرت زید بن حارثہ، ابو رافع اور عبداللہ بن عریقت کو اپنے اہل و عیال لانے کے لیے مکے بھیجا۔ واپسی پر حضرت زید بن حارثہ کے ساتھ حضرت فاطمہ الزہرا، حضرت ام کلثوم، حضرت سودا بنت زمعہ، ام ایمن اور اسامہ بن زید تھے اور عبداللہ بن عریقت کے ہمراہ عبداللہ بن ابو بکر، ام رومان، عائشہ صدیقہ اور اسماء بنت ابی بکر تھیں۔ مدینہ پہنچ کر حضرت عائشہ محلہ بنو حارث بن خزرج میں اپنے والد محترم کے گھر اتری۔ مدینہ کی آب و ہوا شروع میں مہاجرین کو موافق نہ آئی۔ حضرت ابو بکر صدیق سخت بیمار ہو گئے۔ حضرت عائشہ صدیقہ نے نہایت تندہی سے ان کی تیمارداری کی۔ جب وہ صحت یاب ہوئے تو خود بیمار ہو گئیں۔ مرض کا حملہ اتنا شدید تھا کہ سر کے بال گر گئے، تاہم جان بچ گئی۔ جب صحت بحال ہوئی تو صدیق اکبر نے حضور سے عرض کیا یا رسول اللہ، عائشہ کو آپ رخصت کیوں نہیں کرا لیتے؟ فرمایا فی الحال میرے پاس مہر نہیں ہے۔ صدیق اکبر نے اپنے پاس سے 500 درہم حضور کی خدمت میں بطور قرض حسنہ پیش کیے جو آپ نے قبول فرما لیے اور وہی حضرت عائشہ کے پاس بھیج کر انہیں شوال سن 1 ہجری یا بروایت دیگر سن 2 ہجری میں رخصت کرا لیا۔ اس وقت حضرت عائشہ کی عمر 9 سال کی تھی۔ بعض جدید سیرت نگار اس طرف گئے ہیں کہ رخصتانے کے وقت حضرت عائشہ کی عمر 17 برس کے لگ بھگ تھی۔ سن 3 ہجری میں غزوہ احد پیش آیا۔ جب ایک اتفاقی غلطی سے جنگ کا پاسا پلٹ گیا اور حضور کی شہادت کی خبر مشہور ہوئی تو مدینہ سے حضرت عائشہ صدیقہ، حضرت صفیہ بنت عبد المطلب، سیدۃ النساء فاطمہ الزہرا اور دوسری خواتین اسلام دیوانہ وار میدان جنگ کی طرف لپ کیں۔ وہاں پہنچ کر حضور کو سلامت دیکھا تو سجدہ شکر بجا لائیں۔ ان سب نے مل کر حضور کے زخموں کو دھویا اور پھر مشکیزیں سنبھال کر زخمیوں کو پانی پلانا شروع کیا۔ جب دوسرے صحابہ کرام جو ادھر ادھر منتشر تھے حضور کے گرد جمع ہونے شروع ہوئے تو مدینہ واپس تشریف لائیں۔ بعض روایتوں میں ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ بعض دوسری خواتین کے ہمراہ مدینہ منورہ ہی سے لشکر اسلام کے ساتھ میدان جنگ میں گئی تھیں۔ صحیح بخاری میں ہے کہ جب مسلمانوں میں اضطراب برپا تھا تو وہ اپنی پیٹھ پر مشک لاد لاد کر زخمیوں کو پانی پلاتی تھیں۔
امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ حضرت عائشہ غزوہ خندق میں بھی قلعہ سے باہر نکل کر نقشہ جنگ دیکھا کرتی تھیں۔ حضور سے دوسری لڑائیوں میں بھی شریک ہونے کی اجازت چاہی تھی لیکن نہ ملی۔ صحیح بخاری میں ہے کہ وہ راتوں کو اٹھ کر قبرستان چلی جاتی تھیں۔ ان روایتوں سے ثابت ہوتا ہے کہ ام المومنین فطری طور پر نہایت دلیر اور نڈر تھیں۔ حضرت عائشہ کی حیات مبارکہ کے 4 واقعات بے حد اہم ہیں: افق، ایلا، تحریم اور تخیل۔ افق کا واقعہ یوں پیش آیا کہ غزوہ بنی مسلک کے سفر میں حضرت عائشہ حضور کے ہمراہ تھیں۔ راستے میں ایک جگہ رات کو قافلے نے قیام کیا۔ حضرت عائشہ رفع حاجت کے لیے پڑاؤ سے دور نکل گئیں۔ وہاں ان کے گلے کا ہار جو وہ اپنی بہن حضرت اسما سے مانگ کر لائی تھیں بے خبری کے عالم میں گر گیا۔ واپسی پر پتہ چلا تو بہت مضطرب ہوئیں، پریشان ہوئیں۔ پھر اسی سمت واپس لوٹیں۔ خیال کیا کہ قافلے کے چلنے سے پہلے ہار ڈھونڈ کر واپس پہنچ جائیں گی۔ جب ہار ڈھونڈ کر واپس پہنچی تو قافلہ روانہ ہو چکا تھا۔ بہت گھبرائیں، نا تجربہ کاری کی عمر تھی، چادر اوڑھ کر وہیں لیٹ گئیں۔ حضرت صفوان بن معطل ایک صحابی کسی انتظامی ضرورت کے سلسلے میں قافلے سے پیچھے رہ گئے تھے۔ انہوں نے حضرت عائشہ صدیقہ کو پہچان لیا کیونکہ بچپن میں یا حکم حجاب سے پہلے انہیں دیکھا ہوا تھا۔ ان سے پیچھے رہ جانے کا سبب پوچھا۔ جب واقعہ معلوم ہوا تو ہمدردی کا اظہار کیا۔ پھر ام المومنین کو اونٹ پر بٹھا کر اجرت سے جلدی سے قافلے کی طرف روانہ ہوئے اور دوپہر کے وقت قافلہ میں جا ملے۔ مشہور منافق عبداللہ بن ابی کو جب اس واقعہ کا پتہ چلا تو اس نے حضرت صدیقہ کے متعلق مشہور کر دیا کہ وہ اب باعصمت نہیں رہی، نعوذ باللہ۔ چند سادہ لو مسلمان بھی غلط فہمی میں مبتلا ہو گئے۔ جناب رسالت مآب کو بھی قدرتاً تشویش پیدا ہوئی اور حضرت عائشہ صدیقہ بھی ناحق کی بدنامی کے صدمے سے بیمار ہو گئی۔ اس وقت غیرت الہی جوش میں آئی اور آیت برات نازل ہوئی۔ لولا اذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسهم خیرا وقالوا هذا افک مبین، یعنی جب تم نے یہ سنا تو مومن مردوں اور عورتوں کی نسبت نیک گمان کیوں نہیں کیا اور کیوں نہ کہا کہ یہ صریح تہمت ہے۔ آیا برات کے نزول سے دشمنوں کے منہ سیاہ ہو گئے اور سادہ لو مسلمان جو غلط فہمی کا شکار تھے سخت شرمندہ ہوئے۔ انہوں نے نہایت عاجزی سے اللہ اور اللہ کے رسول سے معافی مانگی۔ حضرت عائشہ اور ان کے والدین کو قدرتاً بے حد مسرت ہوئی۔ عائشہ صدیقہ کا سر فخر سے بلند ہو گیا۔ انہوں نے فرمایا، میں صرف اپنے اللہ کی شکر گزار ہوں اور کسی کی ممنون نہیں۔ چیپٹر نمبر 3، واقعہ تحریم۔ سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معمول تھا کہ عصر کی نماز کے بعد ازواج مطہرات کے پاس تھوڑی دیر کے لیے تشریف لے جاتے۔ ایک دفعہ حضرت زینب بنت جہش کے پاس زیادہ دیر ہو گئی۔ حضرت عائشہ کو رشک ہوا، انہوں نے تجسس کیا، کیوریس ہوئی اس کے بارے میں، تو معلوم ہوا کہ حضور نے زینب کے ہاں شہد کھایا ہے جو انہیں کسی نے تحفہ کے طور پر بھیجا تھا۔ حضرت عائشہ نے حضرت حفصہ سے کہا کہ جب حضور ہمارے اور تمہارے گھر تشریف لائیں تو کہنا چاہیے کہ یا رسول اللہ، کیا آپ نے مغافیر کا شہد کھایا ہے؟ مغافیر ایک پھول ہوتا ہے جسے شہد کی مکھی چوستی ہے اور اس میں قدرے بو ہوتی ہے، اور آقائے دو جہاں کو ہر قسم کی بو ناپسند تھی۔ جب حضور فرمائیں گے کہ زینب نے شہد پلایا تھا تو تم کہنا شاید یہ شہد عرفت کی مکھی کا ہے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت حفصہ کے ہاں تشریف لائے تو یہی سوال و جواب ہوئے، اور پھر جب حضرت صفیہ اور عائشہ نے بھی یہی گفتگو دہرائی تو حضور کی طبیعت مبارک میں تقدر پیدا ہوا، یعنی فکر ہوئی ان کو۔ چنانچہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر حضرت زینب کے ہاں تشریف لے گئے اور انہوں نے حسب معمول شہد پیش کیا تو آپ نے فرمایا، مجھے اس کی ضرورت نہیں، میں آئندہ شہد نہیں کھاؤں گا۔ اس پر آیت نازل ہوئی، یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک، یعنی اے نبی تم اپنی بیویوں کی رضامندی کے لیے جو چیز خدا نے حلال کی ہے اس کو اپنے اوپر کیوں حرام کرتے ہو؟ نبی تھے تو اس لیے ہر چیز جو تھی وہ بہت ہی زیادہ نازک پہلو تھا اس سلسلے میں۔ سورہ تحریم کی آیت ہے۔ تو اگلا واقعہ ہے واقعہ ایلا۔ ازواج مطہرات کے لیے غلہ اور کھجور کی جو مقدار مقرر تھی وہ ان کی ضروریات کے لیے کافی نہ تھی اور وہ تنگ دستی سے گزر اوقات کرتی تھیں۔ ادھر اموال غنیمت اور سالانہ محاصل میں کافی اضافہ ہو چکا تھا مسلمان جو تھے دولت مند ہو رہے تھے، ان کے پاس بہت بیت المال میں بہت زیادہ سامان جمع ہو رہا تھا غنیمت کا، تو اس میں اور جو سالانہ ٹیکس ہوتے ہیں محاصل وہ بھی، چنانچہ ازواج مطہرات نے اپنے مقررہ گزارہ میں اضافہ کی
ख्वाहिश की, जो अलाउंस उनको मिलता था। हज़रत अबू बकर सिद्दीक और हज़रत उमर फ़ारूक ने अपनी बेटियों हज़रत आयशा और हज़रत हफ्सा को समझाकर इस मुतालबा से बाज रखा, लेकिन दूसरी अज़वाज इस मुतालबा पर कायम रहीं। इत्तफाक से इसी ज़माने में हुजूर घोड़े से गिर पड़े और पहलुए मुबारक में चोट लगी। आपने हज़रत आयशा के हुजरा से मुत्तसिल एक बाला खाने पर क़याम फरमाया और अहद किया कि 1 महीना तक अज़वाज मतहरात को ना मिलेंगे। मुनाफिकीन ऐसे मौका की तलाश में रहते थे। उन्होंने मशहूर कर दिया कि आपने बीवियों को तलाक दे दी। तमाम सहाबा कराम ये खबर सुनकर सख्त रंजीदा हुए। हज़रत उमर फ़ारूक हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए। आप एक खरी चारपाई पर लेटे हुए थे, खर्री चारपाई ना, और जिसमें अतहर पर बान के निशान बन गए थे। फारूक आजम हुजूर को इस हाल में देखकर आप दीदा हो गए कि आंखों में आंसू आ गए और अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, क्या आपने अपनी बीवियों को तलाक दे दी? फरमाया, नहीं जनाब। नहीं जनाब। उमर फारूक ने यह खुशखबरी तमाम लोगों को सुना दी। इस पर तमाम मुसलमानों और अज़वाज मुतहरात में मसरत की लहर दौड़ गई। हज़रत आयशा फरमाती हैं, मैं एक एक दिन गिनती थी। 29वें दिन हजूर बाला खाने से उतर कर सबसे पहले मेरे पास तशरीफ लाए। मैंने अर्ज़ की, या रसूलल्लाह, आपने 1 महीना का अहद फरमाया था, आज 29 दिन हुए हैं। फरमाया, महीना कभी 29 दिन का 29 डेज का भी होता है। तो अगला वाक़या है वाक़या तख़य्युर। वाक़या इला के बाद एक दिन हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आयशा सिद्दीक़ा के पास तशरीफ़ लाए और फरमाया, आयशा, मैं तुमसे एक बात पूछता हूँ, इसका जवाब अपने वालिदैन से मशवरा करके दो तो बेहतर होगा। आयशा ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह, वो क्या बात है? हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूरह अहज़ाब की ये आयत तिलावत फरमाई, या अय्युहन नबिय्यु कुल लिअज़वाजिका इन कुन्तुन्ना तुरिदनल हयातद दुनिया व ज़ीनतहा फ़तआलैना उमत्तिअकुन्ना व उसर्रिहकुन्ना सराहन जमीला व इन कुन्तुन्ना तुरिदनल्लाह व रसूलहु वद्दारल आखिरता फ़इन्नल्लाह अअद्द लिल मुहसिनाति मिनकुन्ना अजरन अज़ीमा। ऐ नबी, अपनी बीवियों से कह दो, अगर तुमको दुनियावी ज़िंदगी और इसकी रौनक दरकार है तो आओ, मैं तुमको कुछ दे दिलाकर भले तरीके से रुखसत कर दूं, और अगर तुम्हें अल्लाह और उसका रसूल और आखिरत का घर पसंद है तो तुम में से जो नेकोकार हैं, अल्लाह ने उनके लिए बड़ा अजर मुहैया कर रखा है। हज़रत आयशा ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, इसमें वालिदैन के मशवरा की क्या ज़रूरत है? मैं तो अल्लाह और उसका रसूल और आखिरत का घर इख्तियार करती हूँ। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब पसंद फरमाया। यही बात जब दूसरी अज़वाज से पूछी तो उन्होंने भी ऐसा ही जवाब दिया। सैयदुल अनाम को हज़रत आयशा बेहद महबूब थीं। मसनद अबी दाऊद में रवायत है कि हुज़ूर फरमाया करते थे, ए बारी ताला, यूं तो मैं सब बीवियों से बराबर का सलूक करता हूँ, मगर दिल मेरे बस में नहीं कि वो आयशा को ज़्यादा महबूब रखता है। या अल्लाह, इसे माफ़ फरमा। नेक्स्ट चैप्टर है नंबर 6। सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तहारत में बहुत एहतमाम फरमाते थे और अपनी मिसवाक बार बार धुलवाया करते थे। इस खिदमत की अंजाम दही हज़रत आयशा ही के सुपुर्द थी। हज़रत आयशा हुजूर पर जान छिड़कती थीं। एक दफ़ा आप रात के वक़्त उठकर कहीं तशरीफ़ ले गए। जब हज़रत आयशा की आंख खुली और हुजूर को मौजूद ना पाया तो सख्त परेशान हुई, दीवानावार उठी और इधर उधर अंधेरे में टटोलने लगी। आखिर एक जगह हुजूर का कदमे मुबारक मिला। देखा तो आप सरबसजूद याद इलाही में मशगूल हैं। इस वक्त इन्हें इत्मीनान हुआ। एक दफ़ा हुजूर कंबल ओढ़कर मस्जिद में तशरीफ लाए। एक सहाबी ने अर्ज़ की, या रसूलल्लाह, इस पर धब्बे नजर आते हैं। आपने इसको गुलाम के हाथ हज़रत आयशा के पास भेज दिया। हज़रत आयशा ने कटोरे में पानी मंगाया, खुद अपने हाथ से दाग धोए, इसके बाद कंबल खुश्क करके आपकी खिदमत में वापस भेजा। जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एहराम बांधते या एहराम खोलते थे तो हज़रत आयशा जिस्म मुबारक में खुशबू लगाती थी। एक दफ़ा सफ़र में हज़रत आयशा का हार गुम हो गया। हुजूर ने इसकी तलाश में चंद सहाबा को भेजा। वो इसकी तलाश में निकले तो रास्ते में नमाज का वक्त आ गया। दूर दूर तक पानी नहीं था, इसलिए लोगों ने बगैर वजू नमाज पढ़ी। वापस आकर हुजूर से माजरा बयान किया। इस वक्त आयत तयम्मुम नाज़िल हुई। हज़रत उसैद बिन हुज़ैर ने इसको हज़रत आयशा की बहुत बड़ी फजीलत समझा और इनसे मुखातब होकर कहा, उम्मुल मोमिनीन, खुदा आपको जज़ाए खैर दे, आपको कोई ऐसा हादसा पेश नहीं आया जिससे खुदा ने आपको निकलने का रास्ता नहीं बताया और मुसलमानों के लिए वो एक बरकत बन गया। नेक्स्ट चैप्टर है 7। जब हज़रत आयशा सिद्दीक़ा की इज़्दिवाजी ज़िंदगी के 9 बरस गुजर गए तो आकाए दो जहां मर्ज़ वफ़ात में मुब्तला हुए। हज़रत
حضور 13 دن علیل رہے۔ ان 13 دنوں میں 5 دن دیگر ازواج کے ہاں قیام فرمایا اور 8 دن حضرت عائشہ کے ہاں رہے۔ شدت مرض میں کمزوری کی وجہ سے حضور اپنی مسواک حضرت عائشہ کو دیتے، وہ اپنے دانتوں میں چبا کر نرم کرتی اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم استعمال فرماتے۔ 9 یا 12 ربیع الاول سن 11 ہجری کو سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روح اطہر نے عالم قدس کی طرف پرواز کی۔ اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سر مبارک حضرت عائشہ صدیقہ کے سینہ پر رکھا ہوا تھا اور پھر انہی کے حجرہ مبارک کو حضور کی ابدی آرام گاہ بننے کا شرف حاصل ہوا۔ رحلت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وقت حضرت عائشہ کی عمر 18 سال کی تھی۔ 48 برس 48 ایئر انہوں نے عالم بیوگی میں بسر کیے ایز اے ویڈو۔ اس تمام عرصہ میں وہ تمام عالم اسلام کے لیے رشد و ہدایت، علم و فضل اور خیر و برکت کا ایک عظیم مرکز بنی رہی۔ ان سے 2210 حدیثیں مروی ہیں۔ بعض کا قول ہے کہ احکام شریعہ کا 1/4 حصہ حضرت عائشہ صدیقہ سے منقول ہے۔ بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ ان کی خدمت میں حاضر ہو کر ہر قسم کے مسائل پوچھا کرتے تھے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری فرماتے ہیں کہ ہم لوگوں کو کوئی مشکل ایسی پیش نہ آئی جس کا علم حضرت عائشہ کے پاس نہ ہو، یعنی ہر مسئلہ کے متعلق انہیں سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسوہ معلوم تھا۔ حضرت عروہ بن زبیر کا قول ہے کہ میں نے قرآن و حدیث، فقہ، تاریخ اور علم الانساب میں ام المومنین حضرت عائشہ سے بڑھ کر کسی کو نہیں دیکھا۔ احنف بن قیس اور موسیٰ بن طلحہ کا قول ہے کہ حضرت عائشہ سے بڑھ کر میں نے کسی کو فصیح اللسان نہیں دیکھا۔ حضرت معاویہ کا قول ہے کہ میں نے حضرت عائشہ سے زیادہ بلیغ، زیادہ فصیح اور زیادہ تیز فہم کوئی خطیب نہیں دیکھا۔ کتاب سیر میں متعدد روایات ملتی ہیں جن میں سے ثابت ہوتا ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ کو دینی علوم کے علاوہ طب، تاریخ اور شعر و ادب میں بھی دستگاہ حاصل تھی۔ فی الحقیقت حضرت عائشہ صدیقہ کا پایہ علم و فضل اتنا بلند تھا کہ اس کو بیان کرنے کے لیے سینکڑوں صفحات درکار ہیں۔ یہاں ہم اسی قدر لکھنے پر اکتفا کرتے ہیں کہ بہت سے اہل سیر کے نزدیک علمی کمالات، دینی خدمات اور سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیم و ارشادات کے نشر و اشاعت کے اعتبار سے صدیقہ کبریٰ کا کوئی حریف نہیں ہو سکتا، مقابل نہیں ہو سکتا نا ان کی۔ اگر انہیں محسنہ امت کہا جائے تو اس میں مطلق کوئی مبالغہ نہ ہوگا۔ حضرت عائشہ صدیقہ کے تلامذہ اور مستفیدین کی تعداد 200 کے لگ بھگ بیان کی جاتی ہے، جن میں متعدد اکابر صحابہ کے علاوہ تابعین کی بڑی تعداد شامل تھی۔ ان میں سے کچھ کے اسماء گرامی یہ ہیں: حضرت ابو ہریرہ، حضرت ابو موسیٰ اشعری، حبر الامہ حضرت عبداللہ بن عباس، فقیہ الامہ حضرت عبداللہ بن عمر، حضرت عمر بن العاص، حضرت عبداللہ بن زبیر، حضرت بریرہ، عروہ بن زبیر، قاسم بن محمد بن ابی بکر، ابو سلمہ بن عبد الرحمن، مسروق بن عجدہ، معاذہ بنت عبداللہ العدویہ، صفیہ بنت شیبہ، عمرہ بنت عبد الرحمن، عائشہ بنت طلحہ، امام نخعی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حدیث روایت کرتی اکثر اس کا پس منظر اور اسباب و علل، اسے نا کیوں وہ آئی ہے اور اس کی ریزن کیا ہے نا، سارا کچھ بھی بیان کر دیتی۔ جو توجیہ آپ کرتی اسے باور کرنے کے لیے 2 رازکار تعویلوں کی ضرورت نہ پڑتی۔ وہ قرآنہ تقلید پسند نہ کرتی، ہمیشہ نبی اکرم یعنی اندھی تقلید جس کو کہتے ہیں نا، ہمیشہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال و افعال کی حقیقی روح تک پہنچنے کی کوشش کرتی۔ محدثین نے متعدد ایسی روایات نقل کی ہیں جن میں حضرت عائشہ صدیقہ نے دوسرے صحابہ سے اختلاف کیا ہے۔ ان میں سے کچھ روایات یہ ہیں: حضرت عائشہ کے سامنے کسی نے بیان کیا کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ 3 چیزیں نحس ہیں: عورت، گھر اور گھوڑا۔ حضرت عائشہ نے فرمایا ابو ہریرہ نے آدھی بات سنی۔ جب ابو ہریرہ آئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہلا فقرہ فرما چکے تھے، وہ یہ کہ یہودی کہتے ہیں نحوست 3 چیزوں میں ہے: عورت، گھر اور گھوڑا۔ سبحان اللہ۔ حضرت عمر فاروق سے ایک روایت سمع موطا
فوت شدگان کا سننا نا کے متعلق ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے دریافت کرنے پر فرمایا وہ تم سے زیادہ سنتے ہیں لیکن جواب نہیں دے سکتے۔ جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس روایت کو سنا تو فرمایا عمر سے سننے میں غلطی ہوئی۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد یہ نہیں تھا کیونکہ قرآن میں اس کے خلاف نص صریح موجود ہے کہ فَإِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَّن فِي الْقُبُورِ، یعنی آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے اور آپ نہیں سنانے والے ان کو جو قبروں میں ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر اور حضرت عبداللہ بن عباس روایت کرتے ہیں کہ مردے پر اہل خانہ کے رونے سے عذاب ہوتا ہے۔ جب حضرت عائشہ نے یہ روایت سنی تو اس کے ماننے سے انکار کر دیا اور فرمایا حقیقت حال یہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک یہودیہ کے جنازے پر گزرے، اس کے عزیز و اقارب رو رہے تھے۔ حضور نے فرمایا لوگ رو رہے ہیں اور اس پر عذاب ہو رہا ہے، یعنی وہ اپنے اعمال کی سزا بھگت رہی ہے، اور اس کے بعد فرمایا کہ کلام مجید میں واضح ارشاد ہے کوئی دوسرے کے گناہ کا بوجھ نہیں اٹھاتا، یعنی کہ آپ کے رونے سے اس کو عذاب کیوں ہوگا نا، وہ تو آپ کا عمل ہے، اس کا جواب تو آپ کو دینا ہے۔ اگلی ہے حضرت ابو سعید خدری ایک جلیل القدر صحابی تھے۔ جب ان کا وقت وفات قریب آیا تو انہوں نے نئے کپڑے منگا کر پہنے اور فرمایا کہ حضور نبی اکرم کا ارشاد ہے کہ مسلمان جس لباس میں مرے گا اسی میں اٹھایا جائے گا۔ حضرت عائشہ نے سن کر فرمایا خدا ابو سعید پر رحم کرے، لباس سے حضور کی مراد اعمال تھے۔ حضرت عمر فاروق سے روایت ہے کہ حضور کا ارشاد ہے نماز عصر اور نماز فجر کے بعد کوئی نماز یعنی نفل و سنت بھی جائز نہیں۔ بظاہر اس ممانعت کی کوئی وجہ نظر نہیں آتی۔ جب حضرت عائشہ نے یہ روایت سنی تو فرمایا عمر کو وہم ہوا، حضور نے صرف اس طرح نماز سے منع فرمایا ہے کہ کوئی شخص آفتاب کے طلوع یا غروب کو طاق کر نماز نہ پڑھے، یعنی آفتاب پرستی کا شبہ نہ ہو۔ تو نیکسٹ چیپٹر ہے نمبر 8، فضائل اخلاق کے لحاظ سے حضرت عائشہ صدیقہ کا رتبہ بہت بلند تھا۔ وہ بے حد فیاض یعنی جینرس، مہمان نواز اور غریب پرور تھیں۔ ایک بار حضرت عبداللہ بن زبیر نے ان کو 1,00,000 درہم بھیجے، انہوں نے اسی وقت سب رقم غریبوں مسکینوں تقسیم کر دی۔ اس دن روزے سے تھیں۔ شام ہوئی تو خادمہ نے کہا ام المومنین کیا اچھا ہوتا آپ نے اس رقم سے کچھ گوشت افطار کے لیے خرید لیا ہوتا۔ فرمایا تم نے یاد دلایا ہوتا۔ حضرت عروہ بن زبیر کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت عائشہ کے پاس 70,000 کی رقم آئی، انہوں نے یعنی عروہ کے سامنے کھڑے کھڑے ساری رقم راہ خدا میں دے دی اور دوپٹہ کا گوشہ جھاڑ دیا۔ موطا امام مالک میں ہے کہ حضرت عائشہ ایک دن روزے سے تھیں اور گھر میں ایک روٹی کے سوا کچھ نہ تھا، اتنے میں ایک سائلہ نے آواز دی، انہوں نے لونڈی کو حکم دیا کہ یہ روٹی سائلہ کو دے دو۔ لونڈی نے کہا شام کو افطار کس چیز سے کیجیے گا؟ ام المومنین نے فرمایا یہ تو اس کو دے دے۔ شام ہوئی تو کسی نے بکری کا گوشت ہدیہ بھیج دیا۔ لونڈی سے فرمایا دیکھو اللہ نے روٹی سے بہتر چیز بھیج دی ہے۔ ام المومنین کی فیاضی کی کوئی حد و نہایت نہیں تھی۔ حضرت عبداللہ بن زبیر جو ان کے بھانجے اور منہ بولے بیٹے تھے اکثر ان کی خدمت کیا کرتے تھے۔ خالہ کی فیاضیوں کو دیکھتے دیکھتے ایک دفعہ وہ بھی گھبرا گئے اور ان کے منہ سے نکل گیا کہ اب ان کا ہاتھ روکنا چاہیے۔ حضرت عائشہ کو معلوم ہوا تو سخت ناراض ہوئیں اور قسم کھا لی کہ اب ابن زبیر سے کبھی نہ بولیں گی۔ ان کے ترک کلام نے طول پکڑا، یعنی ان نے بات جو بند کر دی، بولنا بند کر دیا، وہ لمبا ہو گیا نا ٹائم۔ تو حضرت عبداللہ بن زبیر بہت گھبرائے اور بڑی مشکل سے حضرت مصور بن مخرمہ اور عبد الرحمن بن اسود کو بیچ میں ڈال کر اپنا قصور معاف کرایا۔ حضرت عائشہ نے اپنی قسم توڑنے کے کفارہ میں 40 غلام آزاد کیے۔ انہیں جب یہ واقعہ یاد آتا تو روتے روتے آنچل تاڑ ہو جاتا۔ ابن سعد رحمۃ اللہ علیہ کا بیان ہے کہ حضرت عائشہ نے اپنے رہنے کا مکان امیر معاویہ کے ہاتھ فروخت کر دیا تھا، انہیں جو قیمت ملی وہ سب راہ خدا میں دے ڈالی۔ ام المومنین دن رات کا زیادہ حصہ عبادت میں یا لوگوں کو مسائل بتانے میں صرف کرتی تھیں۔ ان کا دل مہر و محبت اور عفو و شفقت کا خزینہ تھا، دشمنوں اور مخالفوں تک کو معاف کر دیتی۔ مشہور شاعر صحابی حضرت حسان بن ثابت نے واقعہ افک میں غلط فہمی کی بنا پر حضرت عائشہ کی مخالفت کی تھی۔
حضرت عائشہ کو اس واقعہ کا بہت رنج تھا، لیکن اس کے باوجود انہوں نے حضرت حسان بن ثابت کو معاف کر دیا تھا اور ان کی بہت عزت کرتی تھیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ کے بعد رشتہ دار حضرت حسان کو واقعہ افک میں شرکت کی وجہ سے برا کہنا چاہتے تھے۔ حضرت عائشہ نے ان کو سختی سے منع کیا اور فرمایا کہ ان کو برا مت کہو۔ یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے شورائے مشرکین کو جواب دیتے تھے، یعنی کسی کی کوئی بھی اچھائی اس کی وجہ سے اس کی اگر کوئی اس میں برائی ہے تو اس کو نگلیکٹ کر دینا، ہے نا، نظر انداز کر دینا۔ معاویہ بن خدیج نے ان کے بھائی محمد بن ابی بکر کو قتل کر دیا، اس لیے وہ ان سے قبیدہ خاطر تھیں، یعنی کہ نا ان کے دل میں رنج تھا، ان سے ناراض تھیں۔ لیکن جب انہوں نے سنا کہ میدان جہاد میں معاویہ کا سلوک اپنے ماتحتوں کے ساتھ بہت اچھا ہوتا ہے، کسی کا جانور مر جائے تو اسے اپنا جانور دے دیتے ہیں، کسی کا غلام بھاگ جائے تو اسے اپنا غلام دے دیتے ہیں، اور سب لوگ ان سے راضی ہیں، تو فرمایا استغفر اللہ، جس شخص میں یہ اوصاف ہوں میں اس سے اس بنا پر ناراض نہیں رہ سکتی کہ وہ میرے بھائی کا قاتل ہے۔ سبحان اللہ۔ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو میں نے یہ دعا مانگتے سنا ہے کہ خداوند، جو شخص میری امت کے ساتھ ملاطفت کرے یعنی نرمی کرے تو بھی اس کے ساتھ ملاطفت کر، جو اس کے ساتھ سختی کرے تو بھی اس پر سختی کر۔ ام المومنین کو غیبت اور بدگوئی سے سخت اجتناب تھا، نا، بچتی تھیں اس سے۔ ان سے مروی کسی حدیث میں کسی شخص کی توہین یا بدگوئی کا ایک لفظ بھی نہیں ہے۔ وسعت قلب کا یہ عالم تھا کہ اپنی سوکنوں کی خوبیاں اور مناقب خوش دلی سے بیان کرتی تھیں۔ دل میں حد درجہ کا خوف خدا تھا، بعض اوقات عبرت پذیری کی کوئی بات یاد آ جاتی تو بے اختیار رونے لگتی تھیں۔ یہ کسی کوئی عبرت کی بات کو یاد آ جاتی جس سے ایک مرتبہ فرمایا کہ میں کبھی سیر ہو کر نہیں کھاتی کہ مجھے رونا نہ آتا ہو۔ ان کے ایک شاگرد نے پوچھا یہ کیوں؟ فرمایا مجھے وہ حالت یاد آتی ہے جس میں رسول اللہ نے دنیا کو چھوڑا، خدا کی قسم آپ نے کبھی دن میں 2 بار بھی سیر ہو کر روٹی اور گوشت نہیں کھایا۔ عبادت الہی سے بے انتہا شغف تھا، یعنی شوق سے کرتی تھیں۔ فرض نمازوں کے علاوہ سنتیں اور نوافل بھی کثرت سے پڑھتی تھیں۔ تہجد اور چاشت کی نماز کا ساری عمر ناغہ نہیں کیا۔ رمضان کے روزوں کے علاوہ نفلی روزے بھی بڑی کثرت سے رکھتی تھیں۔ بعض روایتوں میں ہے کہ ہمیشہ روزے سے رہتی تھیں۔ حج کی شدت سے پابند تھیں۔ کوئی ایسا سال بہت کم گزرتا تھا جس میں وہ حج نہ کرتی ہوں۔ ایام حج میں ان کا خیمہ کوہ ہرا اور تبیر کے درمیان نصب ہوتا، وہاں وہ حلقہ درس قائم کرتی اور تشنگان علم جوق در جوق ان کی خدمت میں حاضر ہو کر مسائل پوچھتے اور فیض یاب ہوتے تھے۔ نمبر 9، سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد حضرت ابوبکر صدیق مسند خلافت پر متمکن ہوئے، یعنی مسند خلافت پر بیٹھے۔ صحیح بخاری میں ہے کہ ان کی بیعت خلافت کے بعد ازواج مطہرات نے چاہا کہ حضرت عثمان کو سفیر بنا کر حضرت ابوبکر کی خدمت میں بھیجیں اور وراثت کا مطالبہ کریں۔ اس موقع پر حضرت عائشہ صدیقہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی میں فرمایا تھا کہ میرا کوئی وارث نہ ہوگا اور میرے تمام متروکات، یعنی جو کچھ بھی میں نے چھوڑا ہے، صدقہ ہوں گے۔ یہ سن کر سب خاموش ہو گئیں۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ازواج مطہرات کے مصارف جس جائیداد سے ادا فرمایا کرتے تھے، صدیق اکبر بھی اپنے عہد خلافت میں یہ مصارف اسی جائیداد سے ادا کرتے رہے۔ سن 13 ہجری میں حضرت عائشہ سایہ پدری سے بھی محروم ہو گئیں، یعنی باپ کے سائے سے، اور عہد فاروقی کا آغاز ہوا۔ حضرت عمر نے تمام ازواج مطہرات کا 10 ہزار سالانہ وظیفہ مقرر کیا۔ البتہ امام حاکم کے قول کے مطابق حضرت عائشہ کو 12,000 درہم سالانہ دیے جاتے تھے۔ اس کی وجہ حضرت عمر یہ بیان فرماتے تھے کہ وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت محبوب تھیں۔ جب عراق فتح ہوا تو مال غنیمت میں ایک موتیوں کی ڈبیا بھی فاروق اعظم کی خدمت میں بھیجی گئی۔ انہوں نے لوگوں سے اجازت لے کر اسے حضرت عائشہ کی خدمت میں بھیج دیا۔ ام المومنین نے فرمایا، اے خدا، عمر نے حضور کے بعد مجھ پر بڑے احسان کیے ہیں، آئندہ مجھے ان کے عطیات کے لیے زندہ نہ رکھنا۔ سبحان اللہ۔ جب حضرت عمر فاروق کی وفات کا وقت قریب آیا تو انہوں نے اپنے فرزند حضرت عبداللہ کو ام المومنین کی خدمت میں بھیجا کہ مجھے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو مبارک میں دفن ہونے کی اجازت مرحمت فرمائیں۔ حضرت عائشہ نے فرمایا، یہ جگہ میں نے اپنی تدفین کے لیے
رکھی تھی، لیکن عمر کی خاطر آج میں اس سے دستبردار ہوتی ہوں، یعنی اس کو چھوڑتی ہوں۔ حضرت عائشہ صدیقہ کا یہ عدیم المثال اثار کی تھا کہ آج فاروق اعظم سرور کونین کے پہلو اقدس میں استراحت فرما ہیں۔ حضرت عمر کے بعد حضرت عثمان ذو النورین خلیفہ ہوئے۔ ان کے عہد خلافت میں امت مسلمہ میں خوفناک فتنوں اور سازشوں نے سر اٹھایا، جن کے نتیجہ میں حضرت عثمان غنی کی شہادت کا المناک واقعہ پیش آیا۔ 3 دن کے بھوکے پیاسے ضعیف العمر امیر المومنین کو قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہوئے ظالموں نے جس شقاوت سے شہید کیا، حضرت عائشہ صدیقہ کا دل اس سے خون ہو گیا۔ چنانچہ خلیفہ چہارم حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے عہد خلافت میں بعض صحابہ کرام اور دوسرے مسلمانوں کا ایک گروہ قصاص عثمانی کے لیے اٹھا۔ اس جماعت میں حضرت زبیر بن عوام، حواری رسول اور حضرت طلحہ جیسے جلیل القدر صحابہ بھی شریک تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ کو حضرت عثمان کی شہادت کا بے حد قلق تھا، اس لیے وہ نیک نیتی کے ساتھ اس جماعت کے ساتھ ہو گئیں۔ اس جماعت کا خیال تھا کہ قاتلان عثمان میں بعض لوگ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی پناہ میں ہیں۔ ادھر حضرت علی مرتضیٰ فرماتے تھے کہ جب تک کامل تحقیق کے بعد قاتلوں کا پتہ نہ چل جائے، ان پر حد جاری کرنا ممکن نہیں۔ اس اختلاف کی بنا پر جنگ جمل کا افسوسناک واقعہ پیش آیا۔ حضرت عائشہ اصلاح احوال کے لیے اپنی جماعت کے ہمراہ بصرہ گئیں۔ بدقسمتی سے وہاں حضرت علی سے جنگ پیش آ گئی۔ اس جنگ میں طرفین کا شدید جانی نقصان ہوا، تاہم حضرت علی جنگ میں غالب آئے۔ انہوں نے ام المومنین کو نہایت احترام کے ساتھ واپس بھیج دیا۔ حضرت عائشہ صدیقہ کو جب بھی یہ جنگ یاد آتی تو وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگتیں اور فرمایا کرتیں، کاش میں آج سے 20 برس پہلے معدوم ہو چکی ہوتی۔ سن 40 ہجری میں حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے کوفہ میں شہادت پائی تو حضرت عائشہ صدیقہ کو سخت صدمہ پہنچا۔ کوفہ سے کچھ لوگ مدینہ آئے اور انہوں نے اہل عراق کو حضرت علی پر الزام تراشی اور ان کے واقعہ شہادت کی تفصیل بیان کی تو حضرت عائشہ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ علی پر رحمت بھیجے، ان کو جب کوئی بات پسند آتی تو یہی کہتے صدق اللہ و رسولہ۔ اہل عراق ان پر جھوٹ تہمت باندھتے ہیں اور بات کو بڑھا کر بیان کرتے ہیں۔ امیر معاویہ نے اپنے دور حکومت میں صدیقہ کبریٰ کا بے انتہا اعزاز و اکرام کیا، تاہم ام المومنین کو کسی معاملہ میں ان سے اختلاف ہوتا تو وہ برملا اس کا اظہار کرتی۔ انہوں نے اپنی زندگی کے تقریباً 18 سال امیر معاویہ کے عہد حکومت میں بسر کیے۔ یہ پورا زمانہ ام المومنین نے جزئی اوقات کے سوا خاموشی میں گزارا۔ اوائل رمضان سن 58 ہجری میں محسنہ امت بیمار ہوئیں اور چند روز کی علالت کے بعد 17 رمضان سن 58 ہجری 13 جون سن 678 یعنی 678 کو نماز وتر کے بعد شب کے وقت وفات پائی۔ جنازہ میں اتنا ہجوم تھا کہ اس سے پہلے رات کے وقت کبھی نہ دیکھا گیا تھا۔ نماز جنازہ حضرت ابو ہریرہ نے پڑھائی اور وصیت کے مطابق جنت البقیع میں مدفون ہوئیں۔ ان کے انتقال کی خبر پھیلی تو تمام عالم اسلام میں صف ماتم بچھ گئی۔ حضرت عائشہ صدیقہ کے کوئی اولاد نہیں ہوئی۔ انہوں نے اپنی کنیت ام عبداللہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد کے مطابق اپنے بھانجے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پر رکھی تھی۔ نمبر 10، کتب سیر میں بے شمار ایسی روایات ہیں جن میں ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ کے فضائل و مناقب تفصیل سے بیان کیے گئے ہیں۔ ان میں چند مخصوص فضائل ایسے ہیں جن کی بنا پر وہ تمام صحابہ اور صحابیات میں امتیازی حیثیت رکھتی تھیں۔ بروایت قاسم بن محمد بن ابی بکر خود حضرت عائشہ صدیقہ فرمایا کرتی تھیں کہ میں فخر نہیں کرتی بلکہ بطور واقعہ کے کہتی ہوں کہ اللہ نے مجھ کو چند باتیں ایسی عطا کی ہیں جو دنیا میں میرے سوا کسی اور کو نہیں ملی۔ اس میں سے پہلی بات، نمبر 1، صرف میں ہی کنوار پن میں حضور کی نگاہ میں آئی، یعنی صرف وہ تھیں کنواری نا۔ جبریل امین میری شکل میں حضور سے ملے اور کہا کہ عائشہ سے شادی کر لیجئے۔ اور نمبر 3، اللہ تعالیٰ نے میرے لیے آیت برات نازل فرمائی۔ چوتھی بات، میرے ماں باپ دونوں مہاجر ہیں۔ اور 5، میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے ہوتی اور حضور نماز میں مصروف ہوتے تھے۔ میں اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی برتن سے غسل کرتے تھے۔ نزول وحی کے وقت ازواج میں سے صرف میں آپ کے پاس ہوتی تھی۔ اور نمبر 8، جس دن میری باری تھی اسی دن رسول اللہ نے رحلت فرمائی۔
نمبر 9، جب سرور کائنات کی روح پاک نے عالم قدس کی طرف پرواز کی تو حضور کا سر مبارک میری گود میں تھا۔ 10، میرے ہی حجرہ کو رحمت للعالمین کا مدفن بننے کی سعادت نصیب ہوئی۔ میں نے جبریل علیہ السلام کو اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ تمام علماء اسلام کا اتفاق ہے کہ اسلام میں حضرت خدیجہ الکبریٰ، حضرت فاطمہ الزہرا اور حضرت عائشہ صدیقہ رضوان علیہم اجمعین عورتوں میں سب سے افضل ہیں۔ ان تینوں کے فضائل مختلف الجہات ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ کو علمی کمالات، دینی خدمات اور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات و ارشادات کے نشر و اشاعت کے اعتبار سے جو درجہ فضیلت حاصل ہے وہ اپنی نظیر آپ ہے۔ صحیحین میں ہے، حضرت ابو موسیٰ اشعری کی زبانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ارشاد نقل کیا گیا ہے کہ عائشہ کو عورتوں پر اس طرح فضیلت ہے جس طرح شوربے میں ملی ہوئی روٹی یعنی سرید جس کو کہتے ہیں عرب کو کھانوں کے دوسرے اقسام پر، کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت پسند ہے نا، رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو یہاں پہ اس کو ختم کرتے ہیں، انشاءاللہ اگلی نشست میں نیکسٹ صحابیہ پڑھیں گے۔ جزاک اللہ خیراً۔